अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली अकबर खान। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर मुल्क में जो है बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई और गैर मामूली वाक़यात जो है वो सामने आए, जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, जिसमें आला अदलिया में जजों की तादाद जो है वो दुगनी कर दी गई। इस तरह जो चीफ़ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ेकार था वो भी तब्दील किया गया और उसके बाद जो है आर्मी चीफ की मुद्दत भी 3 से 5 साल कर दी गई। और उसके साथ जो है जैसे कि बुशरा बीबी की रिहाई थी और उसके बाद इमरान खान की जो 2 बहनें थी उनकी रिहाई थी, और ये समझा जा रहा था कि जो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो डील होने जा रही है। ताहम जो फ़ैसला हुआ कि 24 नवंबर को बानी पीटीआई ने फिर से फ़ाइनल कॉल जो है उसका ऐलान किया हुआ है, तो यकसर वो चीज़ें रद्द हो गई। यानी जिस तरीके से समझा जा रहा था कि अब डील जो हो गई है तो उसमें एहतजाज नहीं होंगे, धरने नहीं होंगे। और एक गैर मामूली वाक़या जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर था गुज़िश्ता हफ़्ते, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम ख़ान की मुलाकात भी थी। ये भी एक गैर मामूली वाक़या था। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम ख़ान कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको मुबारक हो, आपका दोस्त आपके पास फिर आ गया है, मुलाकात हो गई है, तो सुलह की मुबारकबाद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह या लड़ाई, इसमें तो मुझे कोई उसके मतलब है कि वो नहीं है, पता नहीं है, लेकिन एक गैर रस्मी मुलाकात थी। एक कैबिनेट की मेंबर का ओथ था और कैबिनेट के मेंबर ने ओथ लेना था। उसके लिए जो है वो नॉर्मली जब ओथ टेकिंग होती है तो सूबे का सीएम मौजूद होता है, तो उसमें वो आए। डेफिनेटली जब वो आते हैं, नॉर्मली जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जब आते हैं, गवर्नर हाउस आते हैं, तो आपने मेहमान नवाजी करनी होती है। तो आए तो कॉलोन भी की, चाय भी पी, उसके बाद उठेंगे। नहीं, वो गैर मामूली हम इसलिए कह रहे हैं कि उससे पहले भी दर्जनों वज़ीर जो है वो हलफ ले चुके हैं। आपने हलफ लिया हुआ है, उसमें वो नहीं थे, और जो है उस दिन वो आए, तो लोगों के लिए, आवाम के लिए गैर मामूली बात थी। किसने ये किरदार किसने अदा किया सुलह में, आज बताएं। नहीं, कोई लड़ाई सुलह नहीं है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो, अपना वो है, उनकी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो, अपना एक लाइन ऑफ एक्शन है, जो भी है हर पार्टी का अपना है। लेकिन मेरे होते हुए ये पहला हल्फ था। मेरे हल पे नहीं आया, मुझे कोई बस उसमें वो नहीं है कि आए या नहीं है, लेकिन मेरे गवर्नर होते हुए पहला ओथ था कैबिनेट के मेंबर का, तो उस पर वो आए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की अमन अमान के लिए, सूबे की नौजवानों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अगर मैं समझता हूँ कि मरकज़ और सूबे में कोऑर्डिनेशन हो तो बेहतर होगा। फैसल साहब, हम समझ रहे थे कि मुलाकात के बाद जो है पोलराइजेशन कम हो जाएगी और आवाम भी खुश थे कि चलो सूबे के 2 बड़े जो है वो आपस में इख्तिलाफात नहीं रखते, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली सूबे को और आवाम को होता है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मुलाकात के बाद जैसे कि काबीना ने मंजूरी दी, जो कि वाइस चांसलर की तकर्री में आपका रोल था, इख्तियार था, वो काबीना ने वापस ले लिया। किस तरह देखते हैं इसको आप? 18 मिनट के बाद एक है जो कि प्रोमिस के पास है, बाकी सूबे में अगर होगा तो ले लिया, तो इससे तो कोई चीज़ नहीं। अगर इख्तियार ले लिया तो क्या बताए कि मैं घर में सो जाऊँगा। इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आपकी तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया उस पर, ना कोई मतलब बात की आपने, ना कोई एक्शन लिया आपने? मैं प्रैक्टिकल काम में बिलीव रखता हूँ, मैं हवाई फायरिंग में बिलीव नहीं रखता। अच्छा, तो हम तवक्को रखें प्रैक्टिकल काम की? देखें, जब टाइम आता है बंदा, देखें, जब मैं समझता हूँ कि जब आप कोई काम करते हैं, कोई चीज़ें करते हैं, उसमें बढ़ के नहीं मानना चाहिए, बल्कि आप प्रैक्टिकल करें और करके बताएं। और मैं तो जो भी मेरा आइनी और कानूनी इख्तियार है एज ए गवर्नर, मैं उसे तजावज़ नहीं करूँगा। बातचीत जारी रहेगी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन, लेते हैं एक ब्रेक। बड़े मुख्तार तरीके से आज अपने पुराने दोस्त के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या इरादा है? आप कब जा रहे हैं सीएम हाउस मिलने? कब जा रहा हूँ, कब नहीं जा रहा हूँ, या कब आएँ कब नहीं आएंगे, ये तो बड़ा मतलब है कि एक $100 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन पिछले दिनों जब आप देखें कि सूबे की जब बात थी, अमन अमान की बात थी, तो एक सीएम हाउस में एक जरगा था, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर गई। मुझे भी दावत थी, मैं भी गया। और सूबे के अमन के लिए हमने सियासत को साइड पर रखा, और आपने देखा कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे दोस्त गए, हमसे मशावरत भी की कि क्या करना चाहिए। और हमने कहा कि सूबे के अमन के लिए
ہمیں سیاست کو فی الحال سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور ہمیں بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں نہ جاتا اور میں 1-2 اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہتا یا 3-4 کو کہتا کہ آپ نہ جائیں، اور میں وزیر داخلہ صاحب کو بھی کہتا کہ آپ نہ آئیں، تو ہمارے صوبے میں کیا کردار ہوتا؟ آپ لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ لہٰذا صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب وہ کانفرنس تھی، جو بھی جرگا کا کانفرنس تھی، اس کے لیے ہم سب گئے اور ہم نے کہا کہ بالکل صوبے کے امن کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ پالیٹکس ہے تو پالیٹکس کو کر لیں گے الیکشن میں، الیکشن آئے گا، ہر کسی کا مینیفیسٹو ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، الیکشن میں لوگوں نے اعتماد کرنا ہے آپ کے اوپر کیا کس کو ووٹ دیں کس کو نہیں کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پہ ہی چھوڑ دیں، عوام پہ ہی چھوڑ دیں کہ کب الیکشن ہے، کب عوام فیصلہ کرتے ہیں، انہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں آپ نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، جو کہ مطلب جو ہے قومی جرمے کا جو ایشو اٹھ گیا تھا اور جس طریقے سے مطلب ہینڈل کیا آپ نے صوبے کے اور جو 1-2 مسائل ہے تو اس پہ آج بات کریں گے کہ توقع بھی لوگ رکھتے ہیں کہ آپ وفاقی نمائندے ہیں، وہاں پر آپ بات کریں گے۔ یہ جو واجبات کا ایشو چل رہا ہے اس پہ کوئی 1600 ارب روپے بتائے جاتے ہیں، سی ایم بتاتا ہے کہ ہماری اتنی رقم ہے وفاق کے ذمہ، اس پہ کوئی بات آپ نے کی ہے وفاقی سطح پر؟ دیکھیں وفاق نے ہمیں پیسے دینے، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وفاق نے ہمیں آج پیسے نہیں دینے ہیں، وفاق نے ہمیں پچھلے کئی سالوں سے پیسے دینے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 18th امینڈمنٹ ہوئی، NFC ایوارڈ ہوا، واحد پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت تھی جس نے 100% آپ کو جو ایوارڈ کے پیسے دے دیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی پریزیڈنسی میں، اور اس وقت ہماری اتحادی حکومت تھی KP میں اور ہمیں سارے پیسے دیے۔ اس کے بعد بھی حکومتیں آئیں، اس کے بعد بھی PTI کی حکومت بھی آئی۔ کیا اس وقت کے چیف منسٹر نے، کیا اس وقت کی کابینہ نے جا کر اپنے بانی چیئرمین سے بات کی کہ میرے صوبے کی یہ واجبات ہیں ہمیں دیں؟ کیا انہوں نے جلسہ کیا، جلوس کیا، احتجاج کیا؟ بھائی وہ تو ہم نے قربانی دے رہے تھے نا ہم۔ کوئی آپ نے بات کی نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اگر ہم آواز تھوڑی اونچی کریں گے کیا پتہ ہماری نوکری چلی جائے۔ یہاں پر تو نوکریاں سیکنڈوں اور منٹوں میں جاتی ہیں نا۔ بات بالکل درست ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں، لیکن دیکھیں آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ آپ کے ہیں۔ آپ اس کو بتائیں کہ ہمیں ایک پریکٹیکل آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق نے 500 ارب دینے، میں کہتا ہوں 600 دینے، CM صاحب کہیں گے 100 ارب دینے، کوئی کہے گا جی اتنے دینے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیپر ورک ہونا چاہیے، ایک کیس پریزنٹ کرنا چاہیے، ہم ایک بلیک اینڈ وائٹ میں یہ بنائیں کہ وفاق نے ہمیں کتنے پیسے دینے ہیں، اور جو پیسے انہوں نے دینے ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاسک فورس کہیں، جرگے کا نام دے، جو بھی ہیں، وہ میں نے ان کو گارنٹی کی ہے۔ میں پچھلے دنوں بھی NFC ایوارڈ پہ ایک سیمینار پشاور یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے بیٹھے تھے، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ ایک ڈاکومنٹیشن بنائیں اگر آپ بنا سکتے ہیں، ورنہ میرا گورنر ہاؤس آپ کے لیے حاضر ہے، آپ سب آئیں وہاں پر ایک ڈاکومنٹیشن بنائیں، اور وہ میری گارنٹی ہے کہ میں آپ کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے ملاؤں گا، اور ہم اپنا کیس دلیل اور دلائل سے کریں گے۔ ہم گالم گلوچ سے اپنا کیس نہیں لڑیں گے۔ آپ نے وہاں پہ جا کر اپنی پریزنٹیشن دینی ہے کہ میرے یہ پیسے بنتے ہیں، آپ مجھے دیں۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا، مطلب آپ سے میں کہوں گا کہ ایک پریزنٹیشن دے کے آپ کو میں ایک اچھے ماحول میں بھی آپ سے مانگ سکتا ہوں، اور ایک ماحول ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کا فلاں بھی دے گا اور گالم گلوچ بھی کروں گا، بولیں گے جو اپنا کام کرو، نہیں دیتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ TV چینلز والے ہیں، آپ کی ہم نیوز دیکھتے ہیں، مختلف چینلز کی نیوز دیکھتے ہیں، اس میں جب ہم چاروں صوبوں کے ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں چیف ایگزیکٹو کی، کوئی میٹنگ کر رہا ہے، کوئی جرگہ کر رہا ہے، جرگہ تو نہیں، کوئی میٹنگ کر رہا ہے، کوئی اپنے پروجیکٹس کی افتتاح کر رہا ہے، کوئی نئی پروجیکٹس کی بات چیت کر رہا ہے، کسی سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے مل رہے ہیں، کسی سے ورلڈ بینک والے مل رہے ہیں، کسی کے ساتھ انٹرنیشنل ڈونرز مل رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے، خالی جگہ ہے، تو صرف KP میں ہے، نہ کوئی افتتاح کا پتہ چلتا ہے، نہ کوئی ڈونرز کا پتہ چل رہا ہے، نہ کوئی اور چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ جس طرح پروونس میں فیڈرل میں دیکھیں، پچھلا جو ہمارا تھا، ہمارے PhD میں کتنے پروجیکٹ آئے صوبے کی طرف سے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں مشکور ہوں وفاقی حکومت کا، میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی مشکور ہوں، اپنے پارٹی کے چیئرمین کا بھی مشکور ہوں بلال بھٹو زرداری صاحب کا، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس میں جو ہے اپنا ہمارا کیس پریزنٹ کیا۔ پھر میں چیئرمین وابڈا اور واٹر ریسورسز کے منسٹر کا بھی مشکور ہوں، جو بہت ہی پرانا ہمارا ایک مسئلہ تھا خیبر پختونخوا کا، NFC اس کے 1991 پانی کے ایکاؤٹ کے بعد تینوں صوبوں کو اپنے پانی کے شیئرز مل گئے تھے، خیبر پختونخوا کو نہیں ملا تھا۔ ہم نے وہ مقدمہ لڑا، ہمیں چشمہ لفٹ کینال کی صورت میں وفاق نے کینال دی۔ یونیورسٹیز کا بھی آپ نے کیا تھا کہ وہ ایڈ مطلب بحال کیا؟ چشمہ لفٹ کینال پہ ہمیں وفاق نے ہمیں منظوری دی ہے، اس کی کمپنیز کی پری کوالیفیکیشن جو ہے ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد ٹینڈر لگے گا۔ اور جو ماضی میں لوگ دیواروں پہ لکھتے تھے اور تختیں لگاتے تھے، آپ بھی گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئے ہیں، آپ نے بھی اس زمانے بھی
چشمہ لفٹ کنال کا ذکر ہوتا تھا، لیکن آج وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا ڈی خان میں ہم ایک نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی بھی ہم جو ہے اس میں ہم ایک پروسیس میں ہیں۔ سول ایویشن نے ہم سے 1800 ایکڑ زمین مانگی ہے۔ مانگی کیا مطلب ہے کہ سیکشن 4 کے لیے۔ فیصل، یہ نئے ایئرپورٹ کی آپ نے بات کی، پرانا ایئرپورٹ بھی ہے اور جو کہ اس کو فعال کیوں نہیں کیا جاتا؟ پرانے ایئرپورٹ پہ آپ بوئنگ سروس نہیں لینڈ کر سکتے، وہاں پر آپ کو نئی رن وے چاہیے، جگہ چاہیے، جو کہ اس وقت اتنی تھکلی پاپولیٹڈ آبادی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک روڈ تھا جو چکدرہ، تیمرگرہ، لوور دیر، اپر دیر اور چترال گزرا، وہ جو ہے وہ ساتھ خانے میں ڈال دیا گیا تھا، اس کو بھی ہم نے پک اپ کیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی خان سے جو N55 پہ ڈی خان سے جو سندھ تک ایک روڈ جانی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے، وہ ایک سرد خانے میں تھا، اس کے بھی ابھی ٹیکنیکل ٹینڈر کھل چکے ہیں، ڈی خان سے لے کے ڈیرہ غازی خان اور پھر کشمور تک، وہ بھی 4 لین روڈ بن رہی ہے۔ بڑی اچھی جو ہے منصوبے آپ نے بتائے، لیکن خیبر پختونخوا میں ابھی تک عوام کسی خوشخبری کے لیے جو ہے وہ ترس رہے۔ یہ جو آپ منصوبے بتا رہے ہیں، جس طرح ڈیر اسماعیل خان میں ایئرپورٹ بننا ہے اور اسی طرح جو دیر کا ایکسپریس وے، تو یہ اسی ٹینیور میں سامنے آ جائیں گے؟ دیکھیں جو دیر کا روڈ ہے انشاءاللہ ودن فیو منتھس اس کے جو ہے ہم چینلائزیشن اس کی کر رہے ہیں، اس کو وہ کر رہے ہیں، وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ ڈی خان ٹو جو کشمور ہے، ڈی خان ٹو ڈیرہ غازی خان جو روڈ ہے، وہ بھی اس کے ٹیکنیکل ٹینڈرز ہو چکے ہیں، فائنینشیل بڈ کھولنے والی ہے۔ چشمہ لفٹ کنال کے جو ہے وہ پری کوالیفیکیشن کے لیے کمپنیوں کو انویٹیشن دے دی گئی وابڈا کی طرف سے، اور بہت جلد جو ہے اس کی بھی میرے خیال میں اس مہینے کی 20 یا 22 تاریخ ہے جو کہ لاسٹ ڈیٹ ہے پری کوالیفیکیشن کی، وہ بھی ہم نے کر لی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 جو ڈی خان ایئرپورٹ ہے اس کا پروسیس چل رہا ہے۔ اگر ہمیں 1800 ایکڑ پہ جو سیکشن 4 لگتا ہے، ان کے بورڈ میں اس کا وہ جانا ہے، کیا نام ہے، پٹ اپ کرنا ہے، اور نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم اس پہ جو ہے بات چیت جاری رہے گی۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ناظرین لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم خان کنڈی سے بات چیت جو ہے جاری ہے۔ گورنر صاحب، جب کچھ دن پہلے آپ نے کہا بشرا بی بی کی رہائی سامنے آئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے ان کی بیل ہوئی، تو آپ نے کہا تھا ڈیل ہوئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دال بہت کالی ہے، کہتے ہیں دال میں کچھ کالا، یہ دال بہت کالی ہے۔ دیکھیں 26ویں ترمیم کے فوراً بعد رہائی، شک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں نا، آپ بھی میڈیا والے بھی ہمیشہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ تو 26 ترمیم پاس ہوئی۔ دیکھیں پہلے تو 26 ترمیم پہ آپ آ جائیں نا، 26 ترمیم کیسے پاس ہوئی؟ 26 ترمیم تو پاس ہو جانی تھی، اگر پی ٹی آئی اور جے او آئی سپورٹ نہیں کرتی پھر بھی پاس ہو جاتی۔ ہم نے کوشش کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بورڈ لیں۔ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک پولیٹیکل کردار پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرنے میں، پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ پی ٹی آئی اور جے او آئی کا مشترکہ ڈرافٹ ہے، یہ نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ ہم نے کہا میں یہ بھی منظور ہے، بالکل ہم نے وہ بھی منظور کیا۔ جنہوں نے ڈرافٹ کیا تھا 26ویں ترمیم وہ خود بھاگے، انہوں نے کہا ہم نے ڈرافٹ نہیں، گور علی خان صاحب نے اور کامران مرزا صاحب نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم نے تو جانا ہے پہلے اپنے بانی چیئرمین سے ملنا ہے، وہ ہم نے وہ اپنا حجت تمام کرنی ہے، تو ہم ووٹ ہم دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ادھر بھی ہم نے بھی ریکویسٹ کی وفاقی حکومت سے، ان سے کہ آپ جا کے ان کو، صوبائی حکومت سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو ملاقات کریں۔ جب گئے تو جب ملاقات ہوئی تو ادھر جا کے بانی چیئرمین تو اپنے بین باز آ رہا تھا کہ میں یہ ہے میرے ساتھ، جیسے وہ کسی 7 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں اور شکایت کر رہا ہے جنرل مینیجر سے کہ آپ کی یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ بھائی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اڈیالہ جیل میں رہ رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ تو غالباً وہ سلوک ہونا چاہیے جو کہ ابھی نہیں ہو رہا، جو کہ آپ کہہ رہے تھے امریکہ کے ایک اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس دوائیوں کے لیے فریج کیوں موجود ہے، نہیں ہونا چاہیے، اے سی ٹی وی کیوں موجود ہے، اے سی کیوں موجود ہے، فلاں چیز کیوں۔ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا سب کے بولے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی قیدی ہے، یہ 7 اسٹار ہوٹل نہ بنے۔ آپ کہتے ہیں گھر سے کھانا کیوں آ رہا ہے پریزی، تو آپ کیوں مرغے اور چیزیں کھانا چاہتے ہیں؟ آپ بھی وہی کھائیں جو وہاں پہ قیدی کھاتے ہیں۔ آپ کو بھی جم کی فیسلٹی، آگے سب قیدیوں کو بھی جم کی فیسلٹی ہو، تو میں تو حکومت کو یہ مشورہ دوں گا، وفاقی حکومت کو اور پنجاب حکومت کو، کہ ان کو وہ فیسلٹی دینی چاہیے جو کہ انہوں نے امریکہ میں اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ فیسلٹی جیلوں میں ہونی چاہیے۔
یہ 26 آئینی ترمیم جو پاس ہوئی اس کے بعد کے اقدامات، تو یہ ایک تھا کہ جو پولرائزیشن ہے ملک کے اندر، سیاسی عدم میں استحکام ہے، تو وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا. اور جو ہے یہ جو کچھ دن تھے اس میں ہم نے دیکھا بھی کہ انٹرنیشنل سرمایہ کاروں نے بھی انٹرسٹ ظاہر کیا، اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر سے اوپر گیا. لیکن کل سے پھر جو تحریک انصاف والوں نے 24 نومبر کو کال دی ہے، اور صرف کال دی نہیں ہے، فائنل کال دی ہے، یعنی ایک طرح سے پھر اپنے آپ کو جو ہے دیوار سے لگایا انہوں نے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب یہ فائنل کال ہے یا مس کال ہے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کا. لیکن میں سرمایہ کاری پہ پہلے آؤں گا. دیکھیں، آپ دیکھیں اس حکومت میں جب سے حکومت آئی ہے، یہاں پر سعودی سرمایہ کار آئے، اس کے بعد SCO کی کانفرنس ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چائنا کے وزیر اعظم یہاں پر آئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملیشیا کے وزیر اعظم یہاں پر آئے، ابھی OIC کانفرنس ابھی جو سعودی عربیہ میں ہوئی، پھر سعودی سرمایہ کار جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو چیز ہے اور بہت پازیٹیو، ہمارے انڈیکس بھی بڑے بہتر ہوئے ہیں. لیکن جب بھی پاکستان پہ اچھا ٹائم آتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حالات خراب کریں. یہاں پر جو ڈیفیکٹو CM آئی ہیں، ان کا اپنے ایک، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ حکومت چلا رہی ہے. پنجاب میں بھی ان کے، آپ کو یاد ہیں کہ ان کے داستانیں بھی موجود ہیں پنجاب میں، جو انہوں نے کرشمے دکھائے. نہیں، یہ ڈیفیکٹو CM کا کیا؟ ڈیفیکٹو CM جو آپ سامنے والے گھر میں اس وقت آئی ہوئی، آپ کو بھی نہیں پتہ کہ جب اس کی بشرا بی بی یہاں پر آئی ہوئی ہے، وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں یہاں پہ. پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ فرق ہوگی کی صورت میں انہوں نے کردار ادا کیا. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کردار ادا نہیں کیا اور PTI والے کہتے ہیں کہ بالکل پاک صاف ہے، سیاست نہیں کرتی ہے، تو ذرا فرق ہوگی کہ پاکستان بلا لیں، بقول PTI کی ان کی ذرا تلاشی لے لیں. تو تلاشی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی جیبوں سے کیا کیا کچھ نکلتا ہے. تو PTI والے ہی کہتے تھے نا کہ تلاشی دیں. تو اب فرق ہوگی. تو بڑی نیک سیرت خاتون ہیں، انہوں نے تو سارے دن جو ہے کوئی کام ہی نہیں کیا، صرف جو ہے وہ تلاوت کرتی تھی. تو ذرا اس کو ذرا پاکستان بلا لینا. نہیں، وہ تو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو جو ترجمان ہے وہ کہتی ہے کہ وہ بیمار ہے، ان کے کان، جو بشرا بی بی کی ترجمان ہے، مشال یوسفزئی ہے میرے خیال میں. تو ان سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ بیمار ہے، آرام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کیا شوکت خانہ میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا اسپتال ہے. اگر PTI والے یہ الزام کبھی کبھی لگاتے ہیں، حالانکہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کبھی بھی علاج کے لیے، جب وہ جیل میں تھے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں علاج کے لیے پا جاؤں. جب باقی پارٹیوں پہ لگاتے ہیں کہ یہ لنڈن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، تو اگر بیمار ہے چھوٹا موٹا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کیا ان کا علاج پاکستان میں شوکت خانہ میں نہیں ہو سکتا ہے؟ یا خیبر پختونخوا میں ان کی 11 سال حکومت رہی ہے، یا تو ہیلتھ کا نظام بہت بہتر ہو چکا ہے، جو امریکہ اور یورپ کا مقابلہ کرتے ہیں یہاں پہ ہیلتھ کا نظام، تو یہاں پر علاج کیوں نہیں کراتے؟ آپ کی کیا اطلاعات کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلا رہی ہے، کوئی میٹنگ اس نے چیئر نہیں کی ابھی تک؟ ہم نے نہیں دیکھی. آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ نے CM صاحب کو دیکھا جب وہ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے KP ہاؤس کے اسلام آباد میں، یا پھر چوکی یا جو ہے نا، یا وہ چوکی میں بیٹھے تھے، کسی نے دیکھا؟ اسی سے اب وہ کر رہے ہیں کہ جب علیمہ خان نے اعلان کیا 24 نومبر کا، تو فوراً ادھر یونیورسٹی میں CM صاحب تھے، تو انہوں نے کہا جی ہماری تیاری مکمل ہے، اور اس دفعہ جو ہے ہم اٹھیں گے نہیں جب تک اپنے مطالبات پورے نہیں کروائیں گے. آپ کیا دیکھتے ہو کہ پھر سے کوئی مطلب جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب ورکر کے ساتھ رہیں گے اینڈ تک، یا پھر راستے میں سے مطلب جو کوئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے لوگ ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں، ورکر استعمال ہوئے ہیں. جس پولیٹیکل پارٹی ہے نا، PTI کہتے ہیں کہ جی ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور ہمیشہ کہتے ہیں آؤ چڑھائی کریں، اسلام آباد پہ کریں، لاہور پہ کریں، فلاں کریں، ڈیڑھ. کبھی آپ نے پنجاب کے لیڈروں کو بھی ادھر آتے دیکھے؟ سوابی میں جلسہ تھا، کتنے جلوس ہیں پنجاب سے، کتنے ہیں آپ نے دیکھا؟ نہیں، اب تو یہ بالکل مطلب جو ہے یہاں کا جو کارکن ہے ایون PTI کا، وہ بھی مطلب جو ہے سوال اٹھا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ پنجاب کے ہمارے دوست ہیں، جو کہ آ کے آپ کے چینل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کووڈ کے بعد ایک بہت بڑا وہ آ گیا کہ اب ہم وہ ویڈیو کال کر لیتے ہیں، ویڈیو پیغام. آپ کا جو پرانا دوست ہے شیخ وقاص اکرم، وہ بجائے اس کے کہ پنجاب کے اندر لوگوں کو موبلائز کرے، ادھر آ کے لوگوں کو کرتا ہے. بھائی ادھر والے تو ایسے بھی ہیں. دیکھیں، جو بھی ہے ہر کسی کا اپنا پولیٹیکل وہ ہے. شیخ وقاص ہمارے ساتھ پارلیمنٹر ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں جو 8-8 10 سے پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں، اور آج وہ بھاشن دے رہے ہیں نظریاتی ہونے کا، ہر سال ہر پارٹی میں وہ اتنے نظریاتی بنتے ہیں جتنے آج ان کی پارٹی میں بنے ہیں، اور وہ ڈیپوٹیشن پہ ہوئے ہیں. بہت جب ڈیپوٹیشن ختم ہوگی چلے جائیں گے. اور یہ بتائیں کہ پنجاب کے جو اتنے بڑے لیڈر ہیں، جو اپنے کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں ووٹ لے لیے، ہم نے اتنے لاکھ ووٹ لیے، ہم نے یہ کیے، تو کتنی گاڑیاں لے کے ہیں ثوابی کے جلسے میں؟
ایک گاڑی میں ساری لیڈرشپ آ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہم نے تقریریں کرنی ہے, اپنے بھاشن دینا ہے کے پی والوں کو, اور باقی نہیں, اور ٹی وی کے ذریعے ہم نے لوگوں کو بھاشن دینا ہے. یہ ذرا ہمیں بھی جلوس کی آپ فوٹیج دکھاتے کہ پنجاب میں اتنے گھڑے کھود دیے, کنٹینر لگا دیے, یہ جلوس لے کے آ رہے تھے, کچھ رکاوٹیں ہو گئیں, کچھ بھی نہیں تھا, زیرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ہمیشہ کے پی کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, کے پی کے ورک کو استعمال کرتے ہیں. وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کی حکومت ہے, یہاں ڈی سیز کے ذریعے, انتظامیہ کے ذریعے ان کو پیسے مل جاتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اور یہ لاسٹ ٹائم جو ہے ثابت بھی ہو گیا کہ جو گاڑیاں پکڑی گئی ہے لوگ بھی, تو آپ جو ہے صوبے کے ہیڈ ہیں, آپ ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے, نہ کوئی نوٹس لیتے. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے مطلب جو کوئی اس طرح کا نوٹس نہیں لیا. صوبے کے وسائل جو ہے وہ اگر جلسے جلوس پر استعمال ہو رہے ہیں تو کسی نے آواز تو اٹھانی ہے. دیکھیں صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے پاس صوبائی ڈپارٹمنٹس ہیں, صوبے کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ایمبولینسز, آپ کی فائر بریگیڈ, آپ کے وسائل, آپ کے سرکاری ملازم جب اسلام آباد پہ اسٹیٹ پہ چڑھائی کر رہے ہیں تو اس کیا ہوگا. یہاں پر حیدرآباد میں جب آگ لگی 4 دن تک فیکٹری کو آگ لگ رہی, فائر بریگیڈ موجود نہیں تھی. پی ڈی اے کی 2 فائر بریگیڈز ہیں, ایک میں پانی نہیں تھا ٹینک میں, دوسرے نے کہا کہ دوسرا ہم چکر لگا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس فیول نہیں ہے. 6 گاڑیاں ان کی اپنی فائر بریگیڈ کی تھی اس کارخانے کی, باقی فائر بریگیڈ نہیں تھی کیونکہ وہ اسلام آباد چڑھائی کرنے گئی تھی اور اپنے بانی چیئرمین کو چھڑوانے کے لیے گئے تھے. اب فائر بریگیڈ کیسے بانی چیئرمین کو چھوڑے گا؟ پھر سرکاری ملازمین کو استعمال کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھیں کہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے کیا کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد جائیں, جلوسوں میں جائیں, اس میں جائیں, پھر آپ کو تنخواہیں ملیں گی. آپ بچوں کو بھی ورغلا رہے ہیں, آپ کے وہ ٹیچرز جو کہ آپ کا فیوچر بنا رہے ہیں وہ آپ کے روڈوں پہ کھڑے ہیں تنخواہیں لینے کے لیے, تنخواہیں نہیں ہیں. آپ کے جو ہے جو اسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں وہ روڈوں پہ ہیں, ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں, آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ جا کر جو ہے روزانہ چڑھائی کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں ان کو شاباشی بھی دیں, انعام بھی دیں, پروموشن بھی دیں, بڑا اچھا کام کیا کہ آپ اسلام آباد گئے ہیں. تو یہ دیکھیں آج بھی ہماری گاڑیاں سرکاری آج اسلام آباد نے اپنے جوڈیشل میں ان کو اریسٹ کرے یا کنفائنڈ کیے ہوئے ہیں. کیوں کہ میں اگر آج بولوں کہ میری پولیس جائے اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ لڑے یا پنجاب پولیس کے اوپر فائرنگ کرے خدا نخواستہ, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسٹیٹ کو لڑا رہے ہیں آپس میں, آپ اداروں کو آپس میں لڑا رہے ہیں, آپ ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی سیاسی بصیرت جو ہے وہ کیا کہتی ہے جو 24 نومبر کو جو کال یا آپ کے بقول مسکال دی ہے کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو 3 مطالبات ہے جیسے کہ بانی کی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ واپس کیا جائے, اور اسی طرح جو فارم 45-47 کا ایشو چل رہا ہے کہ وہ مینڈیٹ واپس کیا جائے, اتنے لوگ اکٹھے کر سکتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے اپنے کرتوت جو کیے ہیں اس کو بھگت کے چھوٹے گا. اس نے اگر 9 مئی کیا ہو, اس نے اسٹیٹ کے خلاف اگر کام کیا ہو, اس نے جو اس نے کرامات دکھائے ہیں, کرشمے دکھائے ہیں, اگر عدالتیں سمجھتی ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو اس کی ضمانت ہو جائے گی. اگر گناہ گار ہے 9 مئی میں تو علی امین بھی تھا اور بھی منسٹر تھے, مطلب جو اگر بانی ہے تو ان کی بھی رہائی تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں ان کے کرتوت ہیں, عدالتیں اگر سمجھتی ہے کہ وہ بے گناہ ہے چھوڑ دیں گے, اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں تو اپنے سزا کرتوتوں کی بھگتیں گے اور وہ رہیں گے. 26ویں ترمیم تو واپس آ نہیں سکتی ہے, اس کے بعد 26 کے بعد 27ویں اور نہیں ہے. کیا یہ کوئی آرڈرز ہیں جس پہ کوئی بس یہ آرڈر میں نے کینسل کر دیا اور ریورس ہو گیا ترمیم؟ تو لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہوتی. 26 کے بعد 27ویں ترمیم آنی ہے, 28ویں 29ویں جو بھی ایک پروسیس ہے چلتا رہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پہلا سوال کیا تھا 26 بانی پی ٹی آئی کی رہائی, 26ویں ترمیم کی واپسی اور جو مینڈیٹ ہے وہ واپس لے کے رہیں گے. مینڈیٹ کی واپسی تو بسم اللہ کے پی سے کرنا چاہیے, کیونکہ کے پی کا بقول پی ٹی آئی کے الیکشن حلال تھا, باقی حرام تھے. لیکن مولانا کہتا ہے کہ کے پی کا بھی حرام تھا. کہا ہے نا مولانا نے کہ میرے اس پہ مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو پہلے آپس میں بیٹھ جائیں کہ پی ٹی آئی جو کہ ان کے اپنے فرینچائز ہے 3-4, کیونکہ وہاں پر ان کے چیئرمین, ان کے ترجمان, ان کے صدر, ان کے سابق اسپیکر روزانہ مولانا صاحب کے در پہ حاضر ہوتے ہیں. اچھا پھر سے ان کو جو ہے نا ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 24 نومبر میں ہمارا ساتھ دے یا اور احتجاجوں میں ساتھ دے. آپ کیا دیکھتے ہیں, مولانا ساتھ دے دے گا 24 نومبر کو؟ یہ تو ان کی جماعت کا اپنا فیصلہ ہے, مولانا صاحب تو بیرون ملک ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں ان کی سپورٹ کریں گے. مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ اس ماضی کو نہیں بھول سکتے جو پی ٹی آئی ان کے ساتھ کیے. وہ اپنے چن کے بدلے انشاءاللہ لیتے رہیں گے. ان کو روزانہ اس کے پھیرے لگواتے ہیں, وہ میرے در پہ حاضر ہو. اور مولانا فضل الرحمانی ان کا اس وقت سیاسی مسیح ہے. اب یہ بھی سیاسی قیامت کی نشانی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سیاسی مسیح ہے اس وقت مولانا فضل الرحمانی.
بریک لیتے ہیں ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی گورنر صاحب، ایک جو ایشو ہے آئینی بینچز کی تشکیل کا، جس طریقے سے ابھی دیگر صوبوں میں ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم نے خبر دی تھی اور اس کے اندر حکومت نے کھل کے اپنا موقف جو ہے وہ ظاہر کیا ہوا ہے، جو ان کے ارادے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم پر جو ہے وہ ہماری مخالفت جو ہے وہ تو سامنے ہے، تو اسی صوبائی حکومت کا بھی وہی موقف ہوگا اس پہ، یعنی آئینی بینچز کے لیے جو کہ صوبائی اسمبلی سے قرارداد کی منظوری ہے تو اس کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں میں جو ہے قرارداد آنی ہے، قومی اسمبلی بھی آنی ہے، جو صوبوں میں آ جائے گی، میں بھی شاید کے پی میں نہ ہے، لیکن باقی تو آئیں گے اور اس سسٹم تو چلے گا۔ آپ کہیں گے کہ جی اگر 26 ترمیم کو میں نہیں مانتا، جج نہیں ہوں گے تو جج تو لگیں گے، ہائی کورٹس میں بھی لگیں گے۔ ہمارے پاس تو کافی جج کہتا ہے کہ ہمارے پہلے بھی 6-7 سیٹیں خالی ہیں، اگر 2 سپریم کورٹ میں چلے جاتے جج تو ہمارے ساتھ 9 ہیں، پھر ہمارے مرج ڈسٹرکٹ میں 10 سیٹیں ہیں ججوں کی، جس میں ہم ابھی بھی مطالبہ کریں کہ ہمیں 5-6 ججز کی جو اسامی اس کو فل کر کے دیں۔ تو اس طرح باقی صوبوں میں بھی ہیں، ججز بھی لگیں گے، سسٹم بھی چلے گا۔ میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، قانون تو ہے، قانون تو چلے گا۔ جی ہاں، اس کے خلاف پھر کوئی عدالت سے رجوع کریں گے یا کوئی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی وہ ہے، پچھلی دفعہ بھی قانون سازی انہوں نے کی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بہتر تھی، ہم سمجھتے تھے کہ نہیں تھی بہتر، لیکن ان کے بقول بہتر تھی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا۔ اب مجھے بات نیب کے اوپر جو نیب کی قانون سازی ہوئی، سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ تو پھر کیوں خاموش ہیں؟ اور صاحب لا اینڈ آرڈر کی بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے اندر یہ 9 مہینے حکومت کے پورے ہو گئے، یعنی اگر اوورآل ہم ان کی کارکردگی پہ بات کریں تو بحیثیت گورنر مطمئن ہے آپ ان کی مجموعی کارکردگی سے، اور پھر خصوصی طور پر لا اینڈ آرڈر کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے، آپ بھی صوبے میں رہتے ہیں، میں بھی صوبے میں رہتا ہوں، آپ نے بھی ڈی خان کی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اور آپ کو ڈی خان کی صورتحال مجھ سے زیادہ اس لیے پتہ ہے کہ آپ کے وہاں پر دوست ہیں، آپ کے میڈیا کے دوست ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ڈی خان، ٹانک، لکی بنو، کوہاٹ، کرک، بلکہ پاڑا چنار تک دیکھیں جو سچویشن آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں 4 میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہونا جا رہا تھا لیکن نہیں ہوا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک سوابی میں ایک پولیس اسٹیشن پہ جس طریقے سے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ اب دیکھیں کہ ڈی خان میں اور اس میں اس وقت ٹانک میں ہمارے جتنے بھی عدالتیں ہیں وہ شفٹ ہو گئے ڈی خان میں۔ سی ایم صاحب کے اپنے گاؤں، جو اپنے علاقے کلاچی کے دفاتر ڈی خان شفٹ ہو گئے، درابند کے تحصیل کے دفاتر شفٹ ہو گئے۔ اب وہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور وہ یہاں پر جو ہے وہ روزانہ لوگ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے، تو کیا ان کو مسائل نہیں ہوں گے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں آپ دفاتر بند کر رہے ہیں، آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، آپ نے یہاں تک کہ آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے 10 کالجز بند کرا دیے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ آپ کی ناکامی کا ثبوت ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، چلو میں اگر کہوں گا کہ یار غلط ہے، کیا ہوم ڈپارٹمنٹ نے اگر 10 کالج شفٹ کر لیے ہیں، بند کر دیے ہیں، اور عدالتیں شفٹ ہو گئی ہیں، تو اس کی کیا میسیج دے رہی ہیں؟ روزانہ فوجی ہمارے جوان اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں، اپنے وہ جنازے مطلب ہے کندھا دے رہے ہیں، اپنے جو ہے ہمارے سرکاری ملازمین کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ عصر کے بعد جو ہے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں آپ پاڑا چنار میں دیکھیں 1 مہینے تک راشن اور دوائیاں نہیں تھیں، ابھی جا کے صوبائی حکومت نہیں، ابھی لوکل جرگہ بیٹھ کے آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ صوبائی حکومت کا یہ کام ہے کہ آپ جا کر ایک رول پلے کیا کریں۔ 1 مہینہ لوگ گئے ادھر جرگہ ہوا، بیٹھے اور اس کے بعد کیا، تو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں نے وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر لیٹر لکھا ہوا ہے۔ وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم لیٹر لکھا تھا وزیر اعظم صاحب کو، اس پہ کوئی ان کا رسپانس آیا تھا، اور کیا آپ مطلب جو کامیاب ہو گئے تھے؟ میں نے وزیر اعظم صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ ایز اے وفاق کے نمائندے میں آپ کو لیٹر لکھ رہا ہوں کہ ہمارے صوبے کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، اور اس پہ آپ اپنا رول پلے کریں۔ اگر ہمارے صوبائی حکومت نے اپنا جو ہے وہ صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا تو آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور اس پہ انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے اس لیٹر کے اوپر کہ وہ اب سیریز آف کوئی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کر رہے ہیں، اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر مرض لا علاج ہو گیا تو پھر اس کے لیے ہم علاج نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا جو چیزیں بھی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اس صوبے کے بھی ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ امن و امان ہماری ٹاپ پریورٹی ہے، امن و امان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ گورنر صاحب لاسٹ کویسچن جو کہ صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے کاروبار بالکل ٹپ ہو کر رہ گیا ہے۔ اس دن آپ سے بھی یہاں کی بزنس کمیونٹی ملی تھی، ہمارے بھی پروگرام ان پہ ہوتے ہیں،
لا اینڈ آرڈر کا ایشو تو ان کو ہے ہی پہلے سے ہی، مطلب جو سدرن ڈسٹرکس میں اور اوورآل اس کا امپیکٹ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو ڈکیتی، بدتحوری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسیشن ہے، یعنی وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اور صوبائی حکومت کی جانب سے بھی، تو لوگ اب یہاں سے صنعت کار شفٹ ہو رہے ہیں، اس حوالے پہ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہو؟ کوئی ان کے لیے آپ جو ہے کام کر رہے ہو؟ دیکھیں صنعت کاروں کے ساتھ میری وقتاً فوقتاً میٹنگ ہوتی ہے، مختلف چیمبرز میرے پاس آتے رہتے ہیں، صوبے کے بھی، صوبے کے مختلف ضلعوں کے بھی۔ ان کا جو ایشو ہے میں نے فائنانس منسٹر کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے، فائنانس منسٹر بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ پشاور آئیں گے، ان کے ساتھ وہ بیٹھیں گے۔ پروونس کے ساتھ بھی ان کا ایشو ہے، اب ایکسپورٹ بھی 2% سیس ہو گیا ہے، باقی چیز ہمیں اپنے صنعت کاروں کو جو ہے وہ ریلیف دینی ہے۔ اگر ہم ریلیف نہیں دیتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بالکل نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے بارڈر ہے جہاں سے پر اربوں کا جو ہے تجارت ہوتا تھا، افغانستان کے ساتھ یہ کھل جائیں لیگلی طریقے سے، اپنا آفیشیل جو بھی ہمارا سسٹم اس کو کریں، 7 بارڈرز کھل جائیں، ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے جو ایران کے ساتھ ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں، میری ابھی پوری کوشش، جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، جب تک اپنے بزنس کمیونٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے، جب تک اپنے زراعت کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم خان کنڈی کو آپ نے سنا، اور مختلف ایشوز پر انہوں نے کھل کر موقف جو ہے اپنا بیان کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔